अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, आज जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाक फौज के 11वें सिपह सालार की हैसियत से कमान संभाल दी है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से बात करें तो ज़ाहिर है कई हवाले से उन्हें याद भी रखा जाएगा। नवंबर 2016 में उन्होंने सिपह सालार का ओहदा संभाला था और हमने देखा कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने पर इन्हें 3 साल की तौसी भी दी थी और मुल्क की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि आर्मी चीफ की तौसी के लिए उस वक्त बाकायदा कानून साजी की गई थी। ज़ाहिर है कई तनाज़ात भी उनके साथ जुड़े रहे, सियासी जमातों ने भी मुख्तलिफ मौक़ों पर उन्हें हदफ़ तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन जनरल बाजवा साहब की सबसे गैर मामूली बात जिसे बहुत सारे हलकों में सराहा गया वो पाक फौज का खुद को गैर सियासी करने का ऐलान था। वो स्टेटमेंट ज़रा जो उन्होंने कही अपनी अलविदाई खिताब को एक बार फिर सुनवाते हैं। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ज़ाहिर नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर ऐसे वक्त में फौज की क़यादत संभाल रहे हैं जो कि खुद को आईनी किरदार तक महदूद रखने के लिए तारीख की ज़ाहिर कहा जा रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त समत में खड़ी है। अब ज़ाहिर है नए आर्मी चीफ के लिए सबसे बड़ा और फौरी चैलेंज क्या होगा, इस पर ज़रा प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, सियासी गहमा गहमी भी अपने उरूज पर है। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने का अब फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब की कल सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात हुई जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि इमरान खान के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी गई है। जरा आपको सुनवाते हैं कि गुज़िश्ता रोज इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने क्या बात की। जी सुनिएगा। दोनों सूबाई असम्बलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ नाजरीन, PDM या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें तो जाहिर है वो अपने मौके पर डटे हुए हैं कि हम किसी सूरत असम्बलियां तहलील नहीं होने देंगे और इसके लिए जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करने पड़े वो करेंगे। लेकिन नाजरीन, सवाल अहम ये है कि वो सभी लोग जो इमरान खान साहब को असम्बलियां तहलील करने का मुख्तलिफ मौक़ों पर चैलेंज करते रहे। इमरान खान साहब को ये कहा जाता रहा है कि आप आज असम्बलियां तहलील करें, हम कल इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। वो आज सवाल ये है कि असम्बलियां बचाने के लिए इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज किया जाता रहा, आप भी देखिए। अब ज़ाहिर है इन्हीं असम्बलियों को तहलील होने से बचाने के लिए भाग दौड़ जारी है और ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत असम्बलियां तहलील नहीं होने देंगे। तो अब सवाल ये है कि हुकूमत के पास असम्बलियां तहलील होने से बचाने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जबकि स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लतीफ़ खोसा साहब, आगाज सबसे पहले आपसे ही करते हैं। सर, आज जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाक फौज के 11वें सिपह सालार की कमान संभाल ली है। ज़ाहिर है एक ऐसे वक्त में ये कमान संभाली उन्होंने जब फौज ने खुद को आईनी किरदार तक गैर सियासी रहने तक महदूद कर दिया है। लेकिन सबसे पहले सर ये बताएं कि नए आर्मी चीफ के लिए सबसे बड़ा और आपके नजदीक फौरी चैलेंज आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? देखें, बिल्कुल ये एक तो बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह एक अस्करी क़यादत की जो है बहुत ही मुंतकिली जो है एक बहुत आसान तरीके से हुई है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सीनियर मोस्ट लोगों को जो है वो तकर्री की गई है और मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि आइंदा भी इसी क्राइटेरिया को मलहूज रखते हुए सीनियर मोस्ट ही की तकर्री की जाए ताकि ये जो है किसी किस्म की इसमें वो कोई बदगुमानियां ना हो। इसमें खोसा एक और एलिमेंट भी है सारे मसले में। अब जो बात हो रही है, जो बहस छिड़ गई है वो ये है कि जब पहले लोग आप कहते थे कि जी असम्बलियाँ तोड़ें, अब फाइनली इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है असम्बलियाँ तहलील करने का। तो अब ये आपको क्या लगता है कि कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, कौन कौन से आईनी कानूनी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे? मैंने पहली बात का भी जवाब देता चलूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है मेरे ख्याल में जनरल आसिम मुनीर साहब का, नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, कि वो आर्मी के इमेज को जो है वो बेहतर करें और जो भी
مسنگ پرسنز یا دیگر اس قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں، یہ ان سے اپنے آپ کو بالکل جو ہے افواج پاکستان کو، عسکری قیادت کو اس سے جو ہے وہ مبرہ کر کے اس میں اپنا امیج جو ہے قوم کے ساتھ سامنے بڑا آرمی کا پولیٹیکل کر دیں، تاکہ سیاست میں مداخلت کی بجائے اپنے آئینی کردار میں اگر رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کی ہر دل عزیز جو ہے بھرپور انداز سے، جس طرح پہلے ہی انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں ہماری افواج پاکستان نے، نہ صرف محاذ پر بلکہ محاذ کے اندر بھی جو سیلاب ہو یا جب بھی کوئی آفات ناگہانی پر پاکستان کی عوام اس میں آئی ہیں تو ہمیشہ انہوں نے بہت ہی ہراول دستے کے طور پر عوام کی خدمت کی ہے، قوم کی خدمت کی ہے، ملک کی خدمت کی ہے. اور صحیح. اچھا بسرا صاحب، واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ اس تحلیل کو کیسے روکا جائے. جیسے احتشام صاحب نے بھی سوال کیا کہ ظاہر ہے آپ ماہر قانون ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے قانونی اور آئینی آپشنز آپ کے پاس باقی رہ گئے ہیں کہ اس تحلیل کو روکا جائے؟ آپ مجھ سے بات کریں جی بسرا صاحب. لطیف کھوسا صاحب. جی لطیف کھوسا صاحب. دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب سبھی کو اپنی ایگو انا سے باہر نکل کر سوچنا پڑے گا، اگرچہ یہ مناسب وقت نہیں ہے. ایک تو دیکھیں آدھا پاکستان جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے اور لوگ اس اذیت اور کرب میں ہیں، اور پاکستان کیا انتخابات کا متحمل اس سٹیج پر، اس مرحلے پر ہو سکتا ہے؟ یہ محترم عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اس طرح سے جب اصرار کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں. پھر آپ کی معاشی حالات جو ہیں وہ اس چیز کے متقاضی ہیں کہ 47 ارب روپیہ الیکشن کمیشن ایک مانگ رہی ہے اور پھر جو ہے 20 ارب دیگر مانگ رہی ہے، اضافی مانگ رہی ہے. تو کیا یہ آپ اس چیز کے متحمل ہیں؟ تیسری بات، 570 سیٹوں پر نشستوں پر کیا آپ بائی الیکشن کروانے کے متحمل ہیں؟ جبکہ ایک ایک سیٹ کے الیکشنز پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں. تو کیا اس چیز کو پھر اگر علیحدہ الیکشنز کروانے ہیں، یعنی جنرل الیکشنز قومی اسمبلی کے اور باقی 2 صوبوں کے تو بعد میں ہوں، اور 2 اسمبلیوں کے جو ہے یعنی پنجاب اور KPK کے الیکشن جو ہیں وہ علیحدہ کیے جائے، کیا ایسا جو ہے وہ ہماری قومی جمہوریت کی جو ہے تعمیر میں اور ملک کی جو ہے بے چینی کو، بے یقینی کو کیا یہ اور زیادہ ہوا نہیں دے گا؟ تو لطیف کھوسا صاحب، حکومتیں ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہیں. اگر عمران خان صاحب نے اعلان کر دیے تو آپ انگیج کریں عمران خان صاحب کو، کوئی حل نکالیں درمیانہ. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیلاب ہے، حالانکہ آپ لوگ خود بھی چیلنج کرتے رہے ہیں خان صاحب کو، PTI کو کہ اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اگر معاشی صورتحال ایسی ہے کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا تو آپ انگیج کریں خان صاحب کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں، سب سے بہترین حل یہی ہے جو آپ نے بتایا ہے، کیونکہ بالکل انگیج کرنا پڑے گا، اور بالکل میں چاہتا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت انگیج کرے گی، کیونکہ حکومت کو ہی بڑا پن دکھانا پڑتا ہے چونکہ وہی اقتدار میں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر عسکری قیادت کی جو ہے انتخاب کے لیے اگر وزیر اعظم کا جہاز، یعنی محترم شہباز شریف کا وزیر اعظم کا جہاز لے کر صدر پاکستان عارف علوی صاحب اسلام آباد سے لاہور جا سکتے ہیں اور محترم عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے وہیں اسی وقت اس جو ہے ایک بدگمانی کو اور اس کیفیت کو ختم کر کے اس کی اپروول دے سکتے ہیں. بسرا صاحب، اب تو جو کھوسا صاحب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی تو اس میں عوامل. کوسا بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ایک طرف چیلنج کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں جو نا توڑیں تو پھر الیکشن ہوں گے. اب لوگ کہہ رہے ہیں آپ الیکشن سے آپ لوگ PDM بھاگ رہی ہے. تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسی ہے. البتہ سیاست میں دیکھیے آپ کو ایک میکسیمل یا منیمل پوزیشن لینا پڑتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سیاست میں کوئی حرف آخر بھی نہیں ہوتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے الیکشنز کا، دیکھیں یہ حل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب محترم عمران خان صاحب کہتے ہیں انہیں یہ الیکشن کمیشن قبول نہیں ہے،
تو مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن کیا یہ اس طرح سڑکوں پر یا توڑنے سے الیکشن کمیشن ٹوٹ جائے گا؟ تو الیکشن کمیشن کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تاکہ آپ کے اگلے نتائج جو ہیں وہ قابل قبول ہوں اور اس پر انگلیاں نہ اٹھیں، تو بھی آپ کو مل بیٹھ کر یا تو اسمبلی میں فیصلہ کرنا پڑے گا یا مفاہمت۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان سعید بچرا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ بہرحال لطیف کھوسہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بچرا صاحب، یہ پہلے تو استعفے لینے کی بجائے دینے کا آپ نے اعلان کر دیا، اور دوسرا آپ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ابھی جس طرح سے کھوسہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ کے تو بہت زیادہ تحفظات ہیں اس نظام سے، اس الیکشن کمیشن سے، تو اس کے انڈر اگر انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے تھوڑا اچھا نہیں لگا، لطیف کھوسہ صاحب جیسا بندہ بھی بیچارہ دلیل ہی کوئی نہیں ان کے پاس، مطلب مجھے بڑا آکورڈ لگا، ایک بندہ جو اتنی لمبی سٹینڈنگ ہے ان کی وکالت کی، وکیل تو دلیل کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لاتے ہیں۔ آج ان کی گفتگو کے اندر مجھے بڑے ہارے ہوئے، لیکن پی ایم ایل این کے عثمان نقطہ نظر سے بالکل ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ ویسے کون جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر صورت میں سب اپنا حربہ استعمال کریں گے، یہ کریں، وہ کہہ رہے نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تو کوئی سٹیک ہی نہیں نا، ان کا تو کوئی مرکزی حکومت میں تو نہیں ہے۔ لیکن ابھی لیٹس کم ٹو دا بزنس ناؤ۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی ایک عمر ہو گئی، پاکستان کے سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے سونیا بھی بڑی یہاں پہ پروگرام کر رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی 13 جماعتیں، امریکہ کی چھتری، ڈونلڈ لو، اس کے باوجود الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ آپ نے ساری ان کے لیڈرشپ کے بیان سنوائے اور وہ بالکل اپنی کیے کے اوپر بالکل نادم نہیں ہے، اس کے اوپر اب دلیل کھڑی کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ آخر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ آج سنیے، آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب پاکستان کی ایک بڑی مقبول ترین سیاسی جو اپوزیشن کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ایک جماعت کہہ رہی ہے الیکشن کروائیں، اور 13 جماعتیں اور امریکہ آگے لگ کے بھاگ رہا ہے، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ امریکہ کو چھوڑ دینا، خان صاحب آپ کے لیڈر کہہ چکے ہیں اٹس اوور اینڈ اٹس بیہائنڈ می، تو آپ بھی نکل آئے نا اس سے۔ جی تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ جاننے کی ضرورت۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس بات کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، اکثریتی رائے جس کو آپ غالب اکثریت کہتے ہیں، کہ عمران خان کی حکومت امریکی سازش کے بعد ڈونلڈ لو کے حکم کے اوپر ان 13 جماعتوں، میر جعفر اور میر صادق کے ٹولے نے مل کے گرائی۔ دیکھیں عثمان، دیکھیں اس کو آپ نے بہت کیش کرا لیا، اب چھوڑیں اس کو، مطلب اس میں 7-8 مہینے گزار لیے، اس کے بعد پھر سوری کر کے آپ واپس بھی آ گئے۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی میں تو احتشام بھائی آپ کے سامنے دیکھیں بڑی ہی ایک دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کہا کہ یہ ہماری حکومت امریکی سازش کے بعد امریکی ڈونلڈ لو کے بغل بچوں میر جعفر اور میر صادقوں کی مدد سے گرائی گئی ہے۔ آپ لوگ سب کہتے ہیں جی یہ سیاسی نیریٹو ہے۔ آپ اس طرح کریں نا جی کہ جاتے ہیں پبلک کے پاس، دیکھتے ہیں جا کے کہ پاکستان کے 25، یہ بڑی امپورٹنٹ بات، پاکستان کے 25 کروڑ لوگ عمران خان کی سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں یا بوگس بیانیاں بنانے والی 13 جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ مخلوق خدا کرے گی، نہ میں کروں گا، نہ ہم تو کہتے رہیں گے، ہم کہیں گے سائفر ہے، سازش ہے، ہم ڈیمارش ہوا، ہم کہیں گے یہ میر جعفر نے اور میر صادقوں نے مل کے یہ کام کیا۔ آپ کہتے ہیں عمران خان غلط ہے، پبلک کے پاس چلے جائیں۔ چلیں یہ دیکھیں، اس میں عثمان دو چیزیں ہیں واضح طور پہ۔ اب دیکھیں نا کچھ چیزوں پہ تو آپ کے لیڈر پیچھے ہٹے ہیں، اب لوگ کہہ رہے ہیں لکھا گیا، بولا گیا، کس پہ؟ لیکن نا وہ سازش والا بیانیہ بھی بالکل پیچھے نہیں ہٹے، کس نے کہا؟ لیکن اب وہ اس بات کو منترے کو بالکل نہیں کہا جی، وہ کہہ رہے پیچھے چھوڑ دیا ہے نا، آگے چلتے ہیں، اٹس اوور۔ دیکھیں نا جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اور پھر یہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سنیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا اقتدار میں تو پرائرٹی پہ میں امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروبیبلی انہیں احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں چھکا لگ گیا ان سے، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اسٹیبلشمنٹ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نے نہیں اتارا تو کم از کم ان کو آنے سے تو روک سکتے تھے، اس پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھیں اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اقتدار کی جنگ رسا کشی جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ آپ نے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور فیصلہ کن مرحلے میں جا چکی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ضد اور نا بھی دونوں طرف جاری ہے۔ دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا، ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو، دیکھیں یہ بڑی فائن موو تھی، آپ نے بڑا فائن جو ہے نا پاور پٹ اپ کیا، جس کو آج ڈاؤن کا ایڈیٹوریل جو خلاف لکھتا ہے آپ کے، انہوں نے بھی آپ کے حق میں لکھا ہوا آج کہ نہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ بھی ایڈیٹوریل کہتا ہے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے کہ جی ہم 576 سیٹوں پہ الیکشن کرا دیں گے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ فضول بات ہے، اور کھوسہ صاحب نے تردید کر دی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں مجھے ذاتی طور پہ عثمان لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کا
लहू गरमाने के लिए, अपना जिसको कहना चाहिए इलेक्शन की भरपूर तैयारी करने के हवाले से इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, अभी तक कर रहे हैं। अब लिहाजा वो लूज़र इसलिए नहीं हो सकते कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पीडीएम के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अभी बेशुमार वो बातें करेंगे कि जी ठीक है फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं करा सकते आप, तो इसमें सलाब भी हैं और ये भी है। अब यहाँ तक उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी इलेक्शन असम्बलियाँ तहरील होंगी, पहले तो हम हरबा इस्तेमाल करेंगे रोकने के लिए, गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है थोड़े तबसरे के बाद, क्या बेहतर नहीं हो सकता कि इस वक्त वो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में साइलेंसिंग ऑफ द गन्स, आप खामोश हो जाएं, अपनी एक अच्छी आइंदा की टीम बनाएं और फिर जो लोग आपसे नाराज़ होकर चले गए थे उनको आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके आएँ। और पंजाब में आपके पास वैसे भी बड़ा कोई मोहरा नहीं रहा, तो क्या बेहतर नहीं है कि पंजाब में बैठ के जो लोग नाराज़ हैं उनको राज़ी किया जाए? अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, देखिए अगर तो ये सिर्फ सियासत हो रही है ना, तो हो सकता है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने लगा हूँ। मैं और आप और 25 करोड़ के पाकिस्तानी मुतहम्मल नहीं हो सकते इस हुकूमत को, इस कठपुतली तमाशे को एक दिन भी चलने दें। कैसे? इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया, एक बोगस नैरेटिव खड़ा करके महंगाई है जी इकॉनमी तबाह हो गई है। आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, अगर ये लोग रहे, मिफ्ता इस्माइल कह रहा है इस कठपुतली का अपना एक कठपुतली कह रही है कि ये पाकिस्तान की मुईशत तो क्लैप्स कर रही है। जरा क्विकली देख लें हम क्यों कह रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल था 149 रुपये, आज है 248 रुपये, डीजल था 145 रुपये, आज है 276 रुपये, घी था 380 रुपये, आज है 530 रुपये, कुकिंग ऑयल था 400 रुपये, आज है 700 रुपये, बिजली 24 घंटे आती थी और अब 24 घंटे में कभी कभी आपको देखने को मिलती। गर्मियों में खाद, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यूरिया 1750 रुपये, आज खाद 2400 रुपये, सेहत कार्ड 10 लाख रुपये हमने दिया, इन्होंने बंद कर दिया। लंगर खाने थे, आम आदमी का जो डॉलर का आप देखिए क्या हाल हुआ है। इस सारी जो मैंने आपको स्टैट्स दी हैं, मैं आपको एक लाइनर देना चाहता हूं। देखिए बाकी सारी ऐसी हो रही है गुफ्तगू, ये कौमी जुर्म है अगर आज इमरान खान या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग कहें कि इनको पॉलिटिकल किसी बात के लिए इनको चलने दें। क्यों चलने दें? जिन लोगों ने 8 महीने के अंदर इस मुल्क की इकोनॉमी का भट्ठा बता दिया है। हाँ। शहरी बड़ी अहम लाइन है, एक लाइन मेरी ले लें। आज इस मुल्क के अंदर आम आदमी के कॉन्स्टिट्यूशन हुकूक तबाह कर दिए गए हैं। आज 70-75 साल के सेनेटर्स के ऊपर 40-40 एफआईआर काटी जा रही हैं। इस मुल्क के अंदर सिरे से कोई बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है, इकोनॉमी तबाह है। ये सारे उस्मान देखे माजरत के साथ 3.5 सालों में आपने भी यही किया। आपने भी बंदे, हमने कितने सेनेटर्स को अंदर किया, 70 मुकदमे किस पे बनाए, किसके घर पे लांगे, किनके लोग मारे हमने। मुझे एक मिसाल दे दें, हमने किनके घरों की दीवारें फैलाएंगे। आप मुझे बताएं, खाजा एफआईआर उठा के ले, शायद खाकान अब्बासी, ये मिफ्ता इस्माइल, नैब किसके पास थी? अब आप मुकर जाए कि नैब हमारे पास ही, कोई आपको आर्गुमेंट नहीं भाई करेगा। आपकी हुकूमत के दौरान ये लोग अंदर रहे, बंद रहे, उनकी सफरिंग है 8-9 महीने के बाद वो तो सुर्ख रू है, जो कुछ भी है सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा। ये ना कि आपने भी वही किया जो अब ये कर रहे हैं। देखिए मैं बड़ी माजरत से कहूंगा, देखिए इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एक आदमी नैब के अंदर चला गया कि उसने करप्शन की है, और एक सेनेटर को आपने उसके ऊपर 22 एफआईआर ने बोगस करा दी, उसने एक ट्वीट किया है। हाँ। इसके अंदर तो कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं है। तो बिल्कुल टोटल एक डिफरेंट सिनेरियो और केस है। मैं आपको बताऊं, मैं और आप इस मुल्क के शहरी हैं। आज इस मुल्क के अंदर 8 महीने के अंदर बदतरीन इंसानी खिलाफ वर्जियां, हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई हैं, और इस पर दूसरी कोई राय ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इस निजाम को चलने दें जिसने मुआशरत तबाह कर दी, जिसने इस मुल्क के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक को बिल्कुल पैरालाइज कर दिया। क्या करेंगे अगर फर्ज करें आज इलेक्शन भी हो जाते हैं, आप जीत के भी आ जाते हैं, आप शुक्र करें इलेक्शन नहीं हो रहे, वरना आप बुरी तरीके से मारे जाएंगे। ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, इंटरनेशनल हालात हैं, कोविड है, फिर उसके बाद सैलाब है, वो तो गुजरा है ना, उसके असरात तो चल रहे हैं ना, चल तो रहे हैं ना उसके असरात। कैसे बेहतर करेंगे? तो आपके लिए भी मुश्किल, शुक्र करें हुकूमत में नहीं है आप। अच्छा मेरी बात सुने, मैं तो कह रहा हूं कि मत भागे, एक बड़ा जबरदस्त मौका है हुकूमत लेने के लिए। 13 जमातें और अमेरिका 14वीं के लिए बड़ा अच्छा मौका है। मौका क्या है? भी शामिल कर रहे हैं जो रोज कहते हैं। मैं चलें आप उसको भी शामिल कर रहे हैं, पार्टी वो भी है। हम कहते हैं इन सब के लिए बड़ा अच्छा मौका है। इमरान खान को फंसाए ना जी। इमरान खान से कोई इलेक्शन नहीं रहेगा, उसका नैरेटिव पिट जाएगा, लोग उसके साथ नहीं होंगे, सारे लोग इनके साथ होंगे। मैं भी सियासत के अंदर छोड़ा तालिब इल्म हूं। अगर 13 जमातें और अमेरिका को नजर आ रहा होता कि इस इलेक्शन में जो आज पाकिस्तान के लोग जिस हकीकी इरादे की बात कर रहे हैं 1% भी इनका हिस्सा है, सुबह इलेक्शन करवा दें। ऐसे नहीं थूक थूक के चाट रहे हो, कह रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं करवाने। क्यों? तन्हा इमरान खान अपने सच के साथ 25 करोड़ लोग लिए खड़ा हुआ है
یہ الیکشن سے بھاگ ہی اس لیے رہے ہیں کہ ان کا زمین کے اوپر بالکل نہ نڑو ہے نہ وٹا ہے. اچھا یہ 7 مہینے پہلے تو یہ لوگ جب آپ اقتدار میں تھے تو یہ لوگ سڑکوں پر تھے, یہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے, اب وہ اقتدار میں ہیں تو آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں, اس وقت آپ نہیں مان رہے تھے, آج وہ نہیں مان رہے. تو سر اسی طرح سے ملک چلنا ہے, معاشی صورتحال کس نہج پر پہنچی ہوئی ہے, ابھی خود آپ نے تذکرہ کیا, تو ملک کے ایسی عدم استحکام کا متحمل ہو سکتا ہے سر؟ سونیا میں آپ کو دلیل یہ دے رہا ہوں, دیکھیے دلیل سے میری تو کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں جب ہم تھے تو یہ کہتے ہیں الیکشن کروائیں. بھائی ایک پاکستان کے لوگوں نے ایک پارٹی کو, تحریک انصاف کو, عمران خان کو 150 سیٹیں دی, حکومت کرنے کا حق اس کے پاس تھا. تو اب نہیں ان کو حق نہیں, آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ان کے پاس آئینی قانونی حق نہیں ہے حکومت کرنے کا. اگر تب وہ کہتے تھے ایک بلا جواز بات تھی. آج جب ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کی 150 سیٹیں رکھنے والی عددی اکثریت سے برتر پارٹی جو ہے اس کو آپ نے امریکی سازش کے بعد خود بھاگ گئے نا, پارلیمنٹ میں رہتے ہیں نا عثمان, چلیں گے عثمان, آپ اس کو ہی کر لیں. اگر پارلیمان عددی اکثریت میں اکثریتی پارٹی اس کی باہر جا چکی ہے, وہ اپنا سیاسی اخلاقی جواز کھو چکی ہے. نہیں تو یہ تو آپ کہتے ہیں نا, وہ تو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہ مانے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں مان رہے نا جی, آپ نہ مانیں. ہمارے پاس جو آپشن ہے اس ملک کو بچانے کے, اس ملک کی معاشیات بچانے کے, اس ملک کی سیاست بچانے کے اور الٹیمیٹلی ریاست بچانے کے, وہ ہم کریں گے. ہمارا کانسٹیٹیوشنل ہمارا مورل رائٹ ہے. کسی صورت اس حکومت کو نہیں چلنے دینا چاہیے جس نے پاکستان کی معاشیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. چند مہینے انتظار کر لیں, عثمان کی قیامت نہیں آ جائے گی. ان کو ڈر ہے سر شاید مقبولیت کا گراف نیچے آ جائے, کوئی یہ خدشہ ہے آپ کو؟ سونیا یہ وہ تمام باتیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک چل رہی ہیں. میرے خیال میں جو حقائق مثبت رویہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. ہمارا مثبت رویہ کیا ہے؟ ہم یہاں پہ اس وقت اللہ کے فضل کے بعد عمران خان کے پاس پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ اسٹریٹ پار ہے. کیا عمران خان نے کہیں سے کہا سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا ہے؟ عمران خان نے وہ بھگوڑے کی طرح بیٹھ کے کہا ہے کہ پاکستان کے فوجی جنرل کو گالیاں دی ہیں, ملائم کیا ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا عمران خان نے اپنے لا کے لوگوں کو کہا ہے کہ آؤ, چھوٹا لفظ ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے. چلیں میں یہ بھی کہتا ہوں, آپ کسی طور پہ بھی عمران خان یا ہمارے لیڈرز کے وہ باتیں بتا دیں جس کے اندر ہم نے پاکستان کے افواج پاکستان یا عدالتوں میں کہا ہو یہاں بت بیٹھے ہوئے ہیں, یا عدالتوں کے خلاف ہم نے ریلیاں نکالی ہوں, ہمارے لوگوں کو سزائیں ہوئیں, عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, اس آدمی نے اپنے خون سے اس تحریک کے اندر رنگ بھرا ہے, کیا وہ بھاگ گیا یہاں کھڑا ہوا ہے؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے میں بتاؤں, عمران خان کا ان لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ مانگ کیا رہا ہے؟ الیکشن. وہ کہہ رہا ہے کہ یہی الیکشن کمشنر ہے, ہمیں اس پہ اعتبار بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی الیکشن کرواؤ. وہ کہہ رہا ہے یہی الیکشن کمیشن جس میں اور ہار جائیں گے فرض کریں آپ, تو آپ پھر کہیں گے اس کا جواب لیں گے بسرا صاحب سے, لیکن ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. بسرا صاحب بریک پر جانے سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی, بلکہ احتشام صاحب میں اب آپ کی طرف ہی آؤں گی, یہ عمران خان صاحب اب ارلی الیکشن کا مطالبہ تو کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس نہج پر لے آئیں گے یہ 13 جماعتوں کو, پی ڈی ایم کو, کہ یہ الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے, کیونکہ آپشنز بڑے محدود ہیں گورنمنٹ کے پاس بھی اس وقت؟ دیکھیں بظاہر تو نہیں لگتا, لیکن لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پی ڈی ایم کو گھسیٹ کے انتخابی عمل کی طرف لے کے آئیں گے. لیکن دوسری طرف ان کے سونیا کچھ پوائنٹس بھی بڑے اسٹرانگ ہیں جن کو ہم ریڈلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. مثلاً چلیں یہ بہانے کے لیے کر رہے ہیں کہ جی سیلاب کی صورتحال ہے, اوور آل دنیا میں حالات ایسے ہو چکے ہیں. ایک سب سے بڑی جو سیاسی حقیقت ہے, کوئی مانے نہ مانے, ان کے لیے مجبوری ہے. ان موجودہ حالات میں وہ الیکشن میں جائیں گے تو مارے جائیں گے. ان کو پتہ ہے 7 مہینے تو ان کے ساتھ لڑ کے گزار دیے. ایک پریس کانفرنس میں 4 پریس کانفرنسز ان کی ہوتی ہیں, یا 2 ان کی ہوتی ہیں تو 4 ان کی ہوتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پبلک کو دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی اسحاق ڈار صاحب جس انداز سے آئے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 200 سے کم پہ ڈالر ہم لے آئیں گے, تو ڈالر لے آتے تو اس سے بڑا فرق پڑنا تھا. ظاہر ہے پھر اور سی قیمتیں بھی, پیٹرولیم پرائسز دوسری تیسری نیچے آ جانی تھی. اب وہ سب کچھ نہیں ہو پایا. اب دیکھیں نا پریکٹیکلی 34 سے 35% مہنگائی ہوگی ہے, تگنی چگنی, اس سے بھی زیادہ مہنگائی آپ کے ملک میں ہو چکی ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ آج الیکشن کرائیں تو مارے جائیں گے. ان کو پہلے ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا نا, 3.5 سال میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ان کا بڑا وفادار سپورٹر اور ان کا حمایتی وہ بھی ان سے ناراض ہو گیا, تو وہ تو ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا. ان کو جب نکال دیے گئے تو ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ آ گئی کہ بھی غلط. دیکھیں نا اب بات یہ ہے کہ سونیا جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ عوام کو اگر کچھ نہیں دے پائے گی تو لوگوں کا غصہ
وہ کسی طرح پورا ہوتا ہے، وہ ووٹ نہ دے کے یا ووٹ دے کے ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومتیں مانیں گی. ہاں نعرے بازی ان کی طرف سے ہوتی رہے گی. علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے جو بیانات دیے تھے معذرت کے ساتھ، وہ پھر رہے ہیں سارے جو کہہ رہے تھے آئیں الیکشن کی طرف، نہیں آ رہے اس طرف، بلکہ یہاں تک کہ جی میں تو حیران ہو رہا ہوں. عطا طاہر صاحب کہتے ہیں ہر حربہ استعمال کریں گے. حربے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بندوں کو بھی 7 بندوں کی انہیں ضرورت ہے، 7 ووٹ چاہیے پنجاب اسمبلی میں لانے کے لیے. وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں نہ، وہ جویل لطیف کہتے ہیں جی کہ گورنر آج لگا دیں گے. یہ بڑکیں گے جو کچھ بھی گئے، ان کے پاس بھی اپنے کچھ آپشنز ہیں. اتنی آسانی کے ساتھ وہ حکومت نہیں چھوڑیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے عثمان، جو میرا خیال ہے سب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی مقبولیت کو یہاں پہنچانے کے بعد بڑے دنوں کے بعد یہ 26 تاریخ کو ایک بڑا پوائنٹ سکور کیا، انہوں نے ایک بڑا فائن شو پٹ اپ کیا ہے. ان کو جو مائلیج ملنی چاہیے تھی مل گئی. اس سے پہلے وہی گھسی پٹی تقریریں، وہی پرانی باتیں، زیادہ تر بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے آئیڈیل سچویشن ہے کہ اب دھرنے شرن چھوڑ دیں، جلد سے جوس نہ کریں، کیپٹلائز کریں جو ان کا اس وقت ووٹ بینک موجود ہے، اور وہ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں جو ایک کہا جا رہا ہے کہ آپ سٹبرن ہیں، آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں، لطیف کھوسا بھی کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھے بات کریں. وہ کئی دفعہ پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں آئیں بات کرنے کی تیار ہیں. جو مرضی کہہ رہے ہیں، یہ رانا سنالا بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو آپ کو بیٹھنے میں کیا پرابلم ہے؟ بیٹھ کے ڈیٹ طے کریں نا، بجائے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹ دے کے الیکشن کی، ہمیں کیوں نہیں کہتے ہیں؟ پہ ہی بات کر لیں. اچھا میں ویسے کہتا ہوں کہ انسان کو جب بات کرے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کو تکبر پسند نہیں ہے. ابھی ہفتہ پہلے تو سونیا آپ کو یاد نہیں، یہ کہہ رہے تھے عمران خان تم ہوتے کون ہو، تم کون ہو، تم سے بات کریں، تم سے پوچھے تم کون ہو. اب میں چلیں خیر یہ تو اچھا نہیں لگتا اب ان کو ان کی مکروہ شکل دکھائیں ان کے بیانات کے اندر. دیکھیے مسئلہ صرف کیا ہے، دیکھیے مسئلہ بار بار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہم اس کو بہت زیادہ ڈریگ کر رہے ہیں اپنی گپ کے اندر. مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی تحریک انصاف کو 2018 کے اندر مینڈیٹ ملا کہ آپ 5 سال کے لیے حکومت کریں. ٹھیک، آپ نے امریکی سازش کے بعد مقامی میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے ہماری حکومت گرا دی، رائٹ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے تھے میں نے شکر کیا عمران خان صاحب عدم اعتماد میرے خلاف آئی ہے، وہ شکر کدھر گیا؟ آپ دیکھیں نا کوئی آپشن تھے ان کے پاس. اب آپ اگر آپ بھی بلف کر رہے تھے. ابھی آپ تھوڑا اگر سمجھیں تو پھر شکر نظر آ رہا ہے نا ہم نے کیا کہ نہیں کیا. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر کیا کبھی پہلے ارلی الیکشنز نہیں ہوئے ہیں؟ دنیا کے اندر نہیں ہوتے ہیں. اس سے زیادہ بھودی اور نکمی کیا بات ہوگی جو ابھی وہ کھوسا صاحب کر گئے، کہتے ہیں جناب پیسے لگتے ہیں الیکشن کروانے کے اوپر. آپ نے ابھی 3 ہفتے پہلے تمام ایم این ایز کو قابو کرنے کے لیے 60 کروڑ روپیہ دیا ہے. وہ کسی کے باپ کا پیسہ تھا؟ آپ نے صرف اس لیے کہ وہ جا کے حلقوں میں لوگوں کو ریٹین کر سکیں آپ نے 60 معذرت کے ساتھ یہ تو حکومت آپ نہیں کرتے تھے. میری بات سنیے، ایم پی ایس کو آپ نے فنڈ دیتے تھے سارے دیتے. سیاسی رشوت ہے، دیتے غلط ہے، بند ہونی چاہیے. میں آپ سے توقع نہیں کر رہا تھا کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کروائیں، فنڈ نہیں ہے، لیکن سیاسی رشوت دینے کے لیے آپ کے پاس 60 کروڑ روپیہ ایک سیٹ کے اوپر ہے. مسئلہ صرف یہ ہے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دیکھیں اس ملک کے اندر لوگوں میں شعور کی ایک نئی لہر اٹھی ہے. ایسے ایک بات میں یہ جملہ کہنے والا تو نہیں، بیچ میں بات آ گئی. جمشید دستی ایک مجھے یاد آ گئے، بڑے عجیب قسم کے بندے ہیں وہ، میں نے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں درویش ہوں. وہ ٹی وی پہ ایک بیان ان کا آج تک موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا 60 کروڑ روپیہ دینے کے لیے فنڈز اپنے لینے کے لیے ترقیاتی میں نے 10 کروڑ روپیہ میں نے رشوت دی تھی. یعنی حکومتیں لوگوں کو بھی یہ بھی کام ہوتا ہے. دیکھیے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو 60 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے نا، یہ کہیں آپ کو 60 کروڑ لگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ اصل میں ایک پولیٹیکل برائب ہے. یہ لطیف کھوسا صاحب کا اتحاد جو ہے، یہ بھانمتی کا کنبہ، یہ سیاسی کٹ پتلیاں، یہ 50-60 کروڑ روپیہ تو بانٹ رہی ہیں، اور یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہوں کہ دلیل کو نہیں ان کے پاس. اچھا ان کی بھی آپ نہیں دلیل مانتے فضل الرحمان صاحب کی؟ وہ کہتے ہیں امریکہ نے نہیں، میں نے ان کو نکالا ہے. فضل الرحمان کا تو میرے خیال میں آپ جیسے سوبر آدمی کے منہ سے نام، میں ان کی بات کر رہا ہوں نا، وہ دیکھ رہا ہوں بات تو ضائع کرنے والی بات ہے. اس سے بہتر آپ یہاں پہ ویسے گپ کر لیں. اس کی بات سنیں، اس کو چھوڑیں سر. کیا میں بتائیں، مولوی فضل نے جو اگلے روز خواتین کے متعلق گفتگو کی ہے، کیا مجھے بتائیے نازیبہ چھوٹا ورڈ ہے اس کے لیے. کیا آپ ایک آدمی جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، منہ کے اوپر چلو بے شک کسی کام کے لیے داڑھی تو تم نے سجائی ہوئی ہے، اس لیے اس کی بات ہی نہ کریں، چھوڑیں. صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے عمران خان اس قوم کے لیے الیکشن مانگ رہے ہیں.
تمام فریق اس کے اوپر متفق ہیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت نہیں چلے گی. سیاسی عدم استحکام کیسے ختم ہوگا؟ الیکشن کروائیں. الیکشن میں ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. لوگ عمران خان کے نیریٹو کو سچ مانتے ہیں نہیں مانتے, آپ کو میر جعفر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے, ڈونلڈ لو آپ کا پولیٹیکل فادر گاڈ فادر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے, سازش تھی نہیں تھی, سائفر کیا تھا, کلیئر ہو جائے گا. بھائی بھاگ کیوں رہے ہیں؟ سنیے ایک سیکنڈ. دیکھیں رانا ثناء اللہ یہ بات کہہ چکے ہیں ریکارڈ کے اوپر کہ بھئی آپ کو الیکشن چاہیے. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, 2-4 مہینے ہم پیچھے آ جائیں گے, 2-4 مہینے آپ پیچھے ہٹ جائیں, بیٹھو تو صحیح نا. آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی تکبر, یہ پھر وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. اس پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارے 11ویں چیف آرمی اسٹاف نے اور 23ویں پرائم منسٹر, جس دن یہ بیلنس ہو جائے گا نا جی, تو پھر اس دن ہمیں سیاسی لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور سمجھنے میں حق بجانا میں کہ یہ حکومت یہ لوگ نہیں, اب تو صورتحال زمینی حقائق بدل گئے ہیں. اگر زمینی حقائق بدلے ہوتے نا, میں آپ کو لٹمس ٹیسٹ بتاتا ہوں. آپ اگر تو کے ساتھ نہ کچھ ہوتا نہیں, اگر تو کل سواتی صاحب کی تمام بوگس 2 نمبر ڈیفیکٹو FIR کویش کر دی جائے, ہم سمجھیں گے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہمارے ریڈ لائن کیوں کراس کرتے ہیں یار؟ ریڈ لائن بھی تو کراس نہیں کرنی چاہیے نا جب آپ تصدیق کرتے ہیں. میں بتاؤں نا, کرٹیسائز کرنے کو کوئی برا نہیں, تصدیق جب آپ کرتے ہیں کوئی بھی کرے. اچھا میری بات سنیں, آپ مجھے بتائیں نواز شریف کو میں ڈاکو کروں کوئی تصدیق نہیں ہے, عمران خان کو وہ بلو دا بیلٹ گفتگو کریں کوئی تصدیق نہیں ہے. میں دیکھیے میں سمجھتا ہوں سینسٹیوٹی آف ایشو کو, آپ فکر نہ کریں, میں اسے ہٹ رہا ہوں, پروگرام میں چلنا چاہیے. اب میں صرف گفتگو یہ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اس ملک کے اندر 11ویں آرمی چیف اور 23ویں پرائم منسٹر چل رہے ہیں. یہ ایکویشن بھی بیلنس ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ظاہری طور پہ بیلنس نہیں ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جنہوں نے آج آپ کو لے کے آئے ہیں ان سے بات کریں گے. اس لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک پیج پھٹ گیا جس پہ آپ اکٹھے تھے. بالکل میں سمجھتا ہوں, میں اس کے اوپر بھی میں پوری دلیل سے بات کر سکتا ہوں. لیکن میں پھر دوبارہ کہوں گا, اگر انسان کو دیکھیے اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ اس سے سرزنش اور گناہ ہوگا, لیکن جو لوٹ آئیں گے ان کو میں معاف کر دوں گا. لیکن جو اپنی بات پہ ضد کر کے اڑ جائیں گے, ہم کہتے ہیں بالفرض ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم غلط تھے, لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم عمران خان جس سول سپریمیسی کی بات کر رہا ہے وہ بھی غلطی تسلیم کر رہے ہیں نا سر, تو اب آگے بڑھنا چاہیے. عمران خان سب سے پہلے کہا کہ ایکسٹینشن دی, میں نے غلط کیا. ٹھیک ہے, وہ بھی دستی کی باتیں ہیں. دیکھیں وقت جب آتا ہے سارے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. آج 13 جماعتیں کھڑی ہیں نا, آپ 13 جماعتیں کھڑی ہیں نا, آپ 13 جماعتیں وہ ہٹ جائیں گے, آپ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں آپ چیزیں بالکل مختلف ہو گئی ہوئی ہیں. میں بہت سی چیزوں کو جانتا ہوں, چیزیں مختلف ہو گئی ہوئی ہیں. یہ ملک آگے چل ہی نہیں سکتا جب تک اس ملک کے اندر جمہور کی حکومت. ٹھیک ہے. اچھا بسرا صاحب, قومی اسمبلی سے تو آلریڈی آپ نے استعفے دے دیے ہیں, تو اب سینٹ سے بھی استعفوں کا کوئی پلان ہے؟ کیونکہ اسمبلیاں تو آپ ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں, تو سینٹ میں کیا؟ دیکھیے میرے خیال میں سینٹ جو ہے وہ پاکستان کے اس پولیٹیکل ایرینا میں وہ کردار ادا نہیں کرتا, اور کیونکہ سینٹ جو ہے وہ ایک سیکنڈ چوائس کے طور پہ ایک لیڈرشپ سامنے آتی ہے جو ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ووٹ سے آتی ہے. فی الحال تو ابھی ڈائریکٹ ووٹ کا جو مینڈیٹ ہے جو چوری کیا گیا ہے, جس کے اوپر شب خون مارا گیا ہے, جو میں بار بار کہتا ہوں اور لوگ اس کو قوم مان چکی ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ کیا, امریکی چھتر چھاؤں کے نیچے ہوا. پہلے تو ابھی اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, فریش مینڈیٹ نہیں آئے گا. کہتے ہیں جمہور اور جمہوریت کی حکومت اور پارلیمانی جمہوریت, تو دوسری طرف آپ کے جو لیڈر ہیں وہ تو صدارتی نظام کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ کنٹرڈکشن نہیں بہت بڑی. یہ سر نہیں کنٹرڈکشن نہیں. دنیا کے اندر جو جمہوری نظام ہے نا, جس کے اندر بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, اس کے اندر پارلیمانی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے. دنیا کے اندر پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے وہ چند ملکوں میں رائج ہے. ڈائریکٹ ووٹ سے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے مختلف طریقوں سے دنیا کے اندر رائج ہے. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یا تو ہم کہہ رہے ہیں دو ہی ہے نا, ایک آپ کی ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی انگلینڈ والی, دوسری جیفرسونین ڈیموکریسی. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیموکریسی ہے نا پارلیمانی جمہوریت کی, یہ جب آپ کا معاشرہ تہذیب و تمدن کی جو جمہوری تہذیب و تمدن کی پیک پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی زبردست ہے. پاکستان کیونکہ ابھی اس کے ارتقائی دور سے گزر رہا ہے, ایوالو کر رہا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 70 سال ٹیسٹ کر لیا نا, ایک نہیں چلا نا. آپ کے دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا گندا نظام یہ آپ کا ہلکا جاتی نظام ہے,
اس کو کنٹرول کرنا کتنا آسان ہے. کیوں ای وی ایم اور فیئر الیکشن نہیں ہونے دیتے؟ کیونکہ کنٹرول کرنے والی طاقتیں سمجھتی ہیں کہ ان کے کنٹرول سے گیم باہر چلی جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن بسرا صاحب اب ظاہر ہے 2 محفوظ شیلٹرز تو آپ کے پاس ہیں، پنجاب اور کے پی. ظاہر ہے توشہ خانہ کے جو کیس ہے اس کے حوالے سے مزید گھیرا تنگ کرنے کا سوچ رہی ہے گورنمنٹ، مزید ایسی ایف آئی آرز کیسز ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے. تو یہ 2 شیلٹر بھی آپ گنوا دیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ جس درویش منش آدمی کا نام عمران خان ہے، جس کی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں اس کنٹینر پہ جب فائرنگ ہوئی ہے میں موجود تھا. یہ تھریٹ روز اول سے تھا جب ہم لاہور سے نکلے، وہ پیچھے نہیں ہٹا. اس نے پاکستان کی حقیقی آزادی کی اس جنگ میں اپنے خون سے حصہ ڈالا ہوا ہے. اس کو آپ ایف آئی آر سے ڈرا رہے ہیں. اس کے اوپر آپ نے پاکستان کا ایک واحد کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرنے والا آدمی، اس کے اوپر آپ نے 780 کے پرچے کر کے دیکھ لیا. ایک ایسا آدمی جس کی جو انٹیگریٹی ہے پوری دنیا مانتی ہے، اس کے اوپر آپ نے بدعنوانی کے پرچے کر کے دیکھ لیا. آپ اس کو آپ نے مار دیا تھا کہ قاتل کا پہلا طوطا چشم بیان جو تھا وہ کیا تھا؟ میں نے عمران خان کو مار دیا ہے. ایسے توشہ خانہ نے آپ کو بیک فٹ پہ تو کیا ہے، بالکل نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے سامنے. شاہ نے گھڑیاں دی، آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں عمران خان نے اگر کوئی بدعنوانی کی ہے، کوئی میل پریکٹسنگ کی ہے، کوئی اللیگل کام کیا ہے، وہ 20% سے 50% پہ جو لینا تھا 50% خود کیا، پھر لیے 20% پہ. آپ تو مجھے اس ٹائم لگ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے مطلب کہ دوست ہیں. جو بات سن تو لینا میری، میں کہہ رہا ہوں اچھا ایک کام کرتے ہیں، عمران خان نے کیا نا، آپ کوئی بندہ جا کے اس کے خلاف ایف آئی آر کروا دے یا کسی سول سوٹ کا جا کے انیشیٹ کر دے. یہ حکومت جو عمران خان کے کندھوں پہ منکر نکیر کی طرح بیٹھی ہے اور دیکھ رہی ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کے خلاف ایک ایف آئی آر نہیں دے سکتی. میں کیس ہو گیا نا، سنیے ٹرائل کورٹ میں کیس چلا گیا کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے. وہ ایک ایسا ہی کیس ہے جس طرح 788 ایف آئی آر کٹ گئی نا جی. آپ یہ نہ کہ ایف آئی آر سنیے وہ ایف آئی آر نہیں کٹی. آپ نے ایک سول پروسیڈنگ سٹارٹ کی ہے، ہم بھاگے نہیں. وہ لنڈن نہیں بھاگا، اس کو گولی لگی، اس نے نہیں ہے میرے پلیٹر سے گر گیا، بھاگا نہیں ہے. وہ ان چوروں کا، ان جابروں کا، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ بھاگے گا نہیں. اس پہ اوپر ایف آئی آر کروا کے دیکھ لیا آپ نے اس کو مارنے کا اپنا قصد کر چکے ہیں. وہ نہیں بھاگے گا. عمران خان نے اپنے دل و جان سے یہ کہا ہوا ہے، میں آپ کو اس کی وٹنس کر رہا ہوں. فائنل انہوں نے کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ ٹیسٹ کیس ہوگا جب آپ کی گرفتاری ہو جائے گی لیڈر کی، عمران خان کی. وہ کہتے ہیں جیل جا کے پھر ٹھنڈا ہوئے گا. یہ میں بتاؤں ان کا خیال تو تھا عمران خان کو مار دیں گے ٹھنڈا ہو جائے گا. ان کا خیال نہیں ہاتھ میں تھا نا، انہوں نے مار لیا نا. ایک آدمی کی ٹانگ میں 3 گولیاں لگی ہوئی ہیں. اصل میں اگر آپ جا کے وہ دیکھیں جہاں پہ یہ ماری گئی ہیں، عمران خان کو قتل کرنے کے لیے 3 سنائپرز وہاں پہ موجود تھے. وہ اللہ کی طرف سے بچ گیا. وہ اللہ کا معاملہ ہے. وہ نہیں ڈرتا عمران خان. مجھے بتائیں ابھی یہ پنڈی کے لیے جب وہ آئے، تمام ایجنسیوں نے کہا جی یہاں پہ تو بلاسٹ ہو جائے گا، یہاں ہو جائے گا. وہ بیچارہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اپنی قوم کے لیے آیا. وہ بالکل نہیں بھاگا، نہیں ہے، بھاگے گا نہیں. ٹھیک ہے، مختصر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں، سیدھی ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. بسرا صاحب، اب ظاہر ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی بالخصوص بچانے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کریں گی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے تحلیل کرنی ہے تو اتنی دیر کیوں؟ اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہی نہیں کر سکتے. اس کی 2-3 چندہ وجوہات ہیں اور وہ ان کو بھی معلوم ہے. لیکن کیونکہ میں نے سیشن ہی پروگرام نہیں کیا ہوا جی، میں کہہ رہا ہوں اور بھی اس کی ڈر خوف تو ہے نا. اچھا کہ جس دن اب آ جائے گی تحریک، اس لیے میں یہ آپ سے کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ وزیر اعلیٰ جب چاہیں اسمبلی کو تحلیل کر دیں. بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کل تک تو آپ کیا تڑیاں لگا رہے تھے، مطلب کہ مریم صفدر سے لے کے تو آپ کا ہر دوسرا تیسرا نتھو پتھو خیرہ کہہ رہا تھا جی یہ کریں. ان کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ اقتدار کو چھوڑنا اور پنجاب کے اقتدار کو چھوڑنا بالکل سیاسی طور پہ کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کا پالا عمران خان سے پڑا ہوا ہے، جس کے ہاں اقتدار کی کوئی نہ لسٹ ہے نہ کوئی اہمیت ہے. اس کے ہاں پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کی اہمیت ہے. اس کے سامنے پنجاب اسمبلی، کے پی اسمبلی کے اقتدار کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کے پی کے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے. ایک رکن انجینئر فہیم، انہوں نے تو مستعفی نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیے یہ تو یہاں پہ آپ کو آنے والے دنوں
دنوں کے اندر بے شمار اس طرح کے لطیفے سننے کو ملیں گے. میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ عمران خان سے اس کی پارٹی کے اندر کس قدر ان پہ ایقان اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ ابھی تو انہوں نے بات کی ہے, لوگوں نے استعفے دے دیے. سونیا, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جس انداز سے سوشیو پولیٹیکل موبلائزیشن کر دی ہے اپنے لوگوں کی, اور عرف عام میں کہیں کہ بے شمار لوگوں کی, وہ ایک چیلنج تو بن گیا ہے سب کے لیے. اب اس چیلنج سے کیسے نمٹنا ہے, ظاہر ہے وہ بھی اپنی حکمت عملی دیکھ رہے ہوں گے کیا کرنی ہے. ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جی ان کے پاس آپشنز کیا ہیں دینے کے لیے لوگوں کو الیکشن جیتنے کے لیے. لیکن عثمان, اتنی آسانی کے ساتھ اگر آپ سمجھیں کہ وہ آپ ان کو ڈکٹیٹ کروا کے اپنی مرضی کی بات, یہ کروا کے دیکھ لیا نا آپ نے, ابھی تک تو نہیں. آپ کے سامنے, میں آپ کے اور سونیا کے سامنے بھی بڑے درد دل سے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں, پاکستانی قوم بھی جاننا چاہتی ہے کہ کیوں آخر وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں. بھئی وہ الیکشن کرائیں گے, مارے جائیں گے فوری طور پہ, کہتے ہیں یہ بات تو ہے نا, ان کو بھی پتہ ہے. لیٹس گو سٹیپ بائی سٹیپ. وہ مارے جائیں گے, مارے کیوں جائیں گے؟ ان کو معلوم ہے کہ نمبر 1 کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا برکس نکالا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کا عام آدمی مارا گیا بیچارہ. چاول کا وہ ایک پیک جو میں فائن چاول, سپر چاول کا, جو میں نے پچھلے 4-5 مہینے پہلے یا 5.5 مہینے پہلے 7,000 کا خریدا تھا, آج اس کی قیمت 15,000 روپے ہے. عام آدمی کا چولہا بند ہو گیا. احتشام بھائی, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے لوگوں نے فیکٹس کے ساتھ اس کو دیکھ لیا ہے کہ یہ جو 8 مہینے کی سرکس چلی ہے, اس کے پیچھے کون کون انوالو تھا, اور ظلم و جبر استبداد کی وہ داستانیں رقم کی گئی ہیں. اس کو پاکستان کی قوم کبھی بھی اس کو درگزر کرنے کو تیار نہیں. دیٹ از دا اونلی ریزن کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب, یہاں پر ظاہر ہے تحریک انصاف تو چاہتی ہے ارلی الیکشن آئے اور وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ بالفرض آ بھی جاتے ہیں, تو سر کیا مختلف کر لیں گے؟ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے؟ IMF کے ساتھ معاملات آپ دیکھیں جس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں, ان کا تو امریکی سازش کا بیانیہ لے کر ان کو کوئی ریلیف دے گا امریکہ؟ سر یہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ دعوے انہوں نے پہلے بھی بہت سارے کیے تھے. بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں الیکشن شاید جتنے میں ان کو دقت نہیں ہوگی, اور یہ بھی کہہ لیں کہ 2/3 بھی شاید مل جائے ان کو, اگر دلوانے کی بات ہو گئی, اتنا کوئی جس کو کہتے ہیں ریئلی پولیٹیکل ہو گئے لوگ, اچھی بات ہے. لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جی جو اس وقت موجودہ زمینی حقائق ہیں, جو ہماری جس کو کہتے ہیں ہچکولے کھاتی ہماری اکانومی ہے, وہ اس کو کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا. جس انداز سے آپ کو اتنی سخت مشکلات کا سامنا ہے کہ 4-5 دسمبر سے پہلے آپ کو $2.2 بلین کو بانڈ کے واپس کرنے ہیں. ٹوٹل آپ کو جو ہے نا وہ $6.8 بلین لوگوں کا واپس کرنا ہے. $34 بلین اوور آل چاہیے آپ کو موجودہ مالی سال میں, تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. مہنگائی کدھر چلی گئی ہے, ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں. اصل بات عدم استحکام, گڈ گورننس والی نام جس کا یہ بڑا شور کیا کرتے تھے, یہ بھی نہیں لا سکے تھے اپنے زمانے میں, ان سے تو بالکل نہیں لائی جا رہی. اب ان کے دعوے موجودہ حکومت کے اپنی جگہ پہ, وہ تو یہی کہتے ہیں سونیا, انہوں نے اتنی خرابیاں پیدا کر کے چلے گئے, ان کو ٹھیک کرتے کرتے ہمارا یہ حال ہو گیا. اب اصل سوال یہ ہے کہ جی واٹ نیکسٹ, آگے کیا ہونا چاہیے؟ ہونا وے فارورڈ تو یہی ہے کہ یہ الیکشن کی طرف سارے جائیں. جو آپ دیکھ لیں گے ایون آپ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ, وہ اب زیادہ بات کرتے ہیں جی ہم تو فیل ہو گئے ہیں. کوئی بھی اکانومی نہیں چل سکتی جب تک کہ استحکام نہ ہو, جب تک کہ لوگ انویسٹر یہاں نہ آئیں, جب تک کہ باہر کے لوگ. ابھی دیکھتے ہیں کچھ تقریباً 48% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہماری کم ہو گئی ہے, کوئی آ نہیں رہا. لوکل انویسٹر آپ کا چلا گیا یا پیسے لے کے بیٹھ گیا. کنسٹرکشن بزنس بہت اوپر گیا تھا ان کے زمانے میں, ریئل اسٹیٹ, ساری چیزیں بیٹھی ہیں. اب وہ لوگوں کا انویسٹر کا اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا چاہیے. حکومت تو انگریزی میں کہتے ہیں بروک, ان کے پاس, حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 45 ارب روپیہ مانگا ہے نئے الیکشن کے لیے. انہوں نے کہہ دی موجودہ مالی سال میں آپشن ہی نہیں ہے, اگر کسی مد سے نکالا تو IMF والے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. تو مشکلات تو بنی ہے. یہ اگر آپ بھی جائیں گے سونیا, آئی ایم افریڈ کہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی, اور پھر فوری طور پہ بے تحاشا ان سے توقعات ہوں گی جو پہلے تھی. توقعات نہیں پوری ہوں گی, ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھی. ان کو چاہیے عمران خان صاحب کو کہ انرجی سیکٹر پہ بڑے اچھے لوگوں کو لے کے آئیں. پہلے جو ندیم بابر شابر جو بھی آئے مال بنا کے چلے گئے, ان کو دیکھنا ہوگا. یہ انرجی ہول اس وقت 2.5 ٹریلین روپیز کا آپ کا ان کا لاس ہو چکا ہے, اس کا انرجی سیکٹر کا, وہ کیسے دور ہوگا. اسی طرح سے باقی شعبوں میں اپنی ٹیم بنائیں, اچھی ٹیم بنائیں. یہ نہیں کہ جناب 8 مہینے کے بعد اسد عمر کو نکالا پھر دوسرا لے کے خود اعتراف کریں کہ پھر ان کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں. بسرا صاحب یہ بڑی عام بات کی ہے احتشام صاحب نے, اور عمران خان صاحب
اس کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ میرے پاس شاید اس طرح کی ٹیم نہیں تھی. پھر لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ 22-23 سالہ اسٹرگل کی آپ بات کرتے ہیں, تو اتنے سالوں میں آپ ایک ٹیم نہیں بنا سکے جو کہ صورتحال کو آگے لے کر چلے. آئیں گے تو کیا مختلف کر لیں گے؟ سونیا, آج جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آج ہمارے پاس سٹیٹس موجود ہے نا جی. عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس بہت اچھی ٹیم ہونی چاہیے تھی جو کہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے, لیکن اس عامیانہ ٹیم کے ساتھ بھی یہ جو کہتے تھے ہمارے پاس بڑا تجربہ ہے اور 13 جماعتیں ملی ہوئی, اس ٹیم کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں. یہ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں. 2017 میں لیکن احتشام صاحب ان کا فیلر ہو گیا, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جب سب سے بڑی بات جو ہے جسے آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر انویسٹرز کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. عمران خان جب آئیں گے, لوگ پوری دنیا کے اندر ان کو جانتے ہیں ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی کی وجہ سے. پوری آپ دیکھیں, آپ کا تو بیرون ملک پاکستانی نے ہنڈی سے پیسہ بھیجنا شروع کر دیا, بلکہ ہاتھ روک لیا. کیوں بلا؟ ان کو معلوم ہے کہ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو زلزلہ زدگان کی امداد کھا گئے تھے. تو اس لیے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ یہ اصل میں ایک پرانے ایرا میں جی رہے ہیں. پاک دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے, لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ان کے اوپر, نمبر 1. اور شہباز شریف کو یہ کہنا پڑا باہر جا کے کہ آپ ہمیں امداد دیں, اب دیکھیں ہم بڑے ایماندار طریقے سے اس کو استعمال کریں گے. یہ ہے ان کی ریپیوٹ. اور ایک طرف عمران خان ہے جس کو لوگ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ ایک فون کال پہ بیٹھتا ہے اور لوگ اس کو ارب روپے بہت بڑا چیلنج ہوگا حکومت میں آنے کے بعد. ٹھیک ہے, بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ دعوے وعدے امیدیں ہر آنے والی حکومت دلاتی تو ہے, لیکن عملی طور پر صورتحال پر ہمیں مختلف نظر آتی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ عثمان سعید بصرہ صاحب, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.